अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू थोड़ी देर पहले तक सुन रहे थे। इमरान खान साहब ने कल के जो अटैक हुआ उनके लॉन्ग मार्च पे, उसमें ज़ख्मी होने के बाद आबीद वो पहली दफ़ा मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने खिताब किया है और जो गुफ्तगू वो कर रहे थे, उन्होंने एक तो ये बताया कि उनको 4 गोलियां लगी। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों ने वज़ीराबाद में मुझे मारने का प्लान बनाया। इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये कहा कि ये 4 लोग हैं जिन्होंने बंद कमरे में मुझे मरवाने का प्लान किया और मैंने वीडियो बनाई और बाहर रखवाई हुई है। इसके अलावा जो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि पहले भी चंद महीने पहले भी खिताब में कहा था कि उन्होंने एक वीडियो बना के कुछ लोगों के नाम उसमें लिखवाए हैं और अगर उनको कुछ हुआ तो उनके नाम सामने आएंगे। इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि 3 लोगों ने प्लान बनाया है जो उन पिछले 4 लोगों से अलग हैं। इमरान खान साहब ने नाम भी लिए हैं शख्सियात के और क्योंकि जो तकरीर आप देख रहे थे वो पैमरा के जो अहकामात हैं उसके मुताबिक ही नशर की जा रही थी, तो बहुत से नाम तो सुनाई नहीं दिए गए, लेकिन सर्विंग शख्सियात के इमरान खान साहब ने नाम लिए हैं। साथ इमरान खान ने कहा कि इन्होंने फैसला कर लिया, यानी उनके मुखालफिन ने, कि सलमान तासीर टाइप का कत्ल करवाएं और इन्होंने टेप बनवा कर चलवाई कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की। इसको वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान इस बंदे की तरफ से आया और उसके हवाले से इमरान खान साहब ने भी कहा है कि फैसला कर लें कि मुल्क में पुरअमन तरीके से तब्दीली लानी है या ईरान की तरह की तबाही आएगी वरना। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ गई थी कि वो जिसको लेके आते हैं या फिर जिसको निकालते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आवाम को तमाम बातें समझ आ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जैसे भुट्टो और नवाज शरीफ बना मैं वैसे नहीं बना इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अवाम में मैं रहा इन दिनों में सारे जो दौर है और इसलिए पब्लिक मेरे साथ खड़ी है, मैंने अवाम से रब्ता किया, हमारे MPs को और हमारे सहाफ़ियों को अटैक किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इदारों की शख्सियात के नाम लिए, उसके अलावा वही 3 नाम जो कल असद उमर साहब की तरफ से सामने रखे गए थे हुकूमती और इदारों की शख्सियात के हवाले से, लेकिन और साथ ये भी कहा कि एक शख्स के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद आकर इमरान खान को सबक सिखाऊंगा, लेकिन जो है वो ये इस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब की तरफ से की गई है। वजूहात उन्होंने कहा था आगाह करूंगा, बात उन्होंने वही की है जो कल असद उमर साहब ने की है, बाकी तफसील से जो बातें वो अपने जलसों में तनकीद में कहते हैं वही इमरान खान साहब ने की हैं। एक तरफ यह है, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल भी सामने आए, जहां आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब हुकूमत, जिसके ऊपर अभी तक समझ बूझ रखने वाले सब लोगों की नज़र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, उसमें जो झोल रहे वो आप भी सुन रहे होंगे, हम भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वफाकी हुकूमत है उनके बयानात कुछ इस किस्म के हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इसको मवाजना किया इमरान खान साहब पे इस हमले का। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी जो एहसन इकबाल साहब के ऊपर अटैक हुआ था इसी मजहबी शिद्दत पसंदी के हवाले से, और यही कहा गया है और सवाल उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मुलजिम की वीडियो किसने लीक की, ये भी कहा उन्होंने कि वाक़े की FIR क्यों दर्ज नहीं की गई अभी तक। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब को ये भी कहा कि जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने भी थ्रेट अलर्ट जारी किया था, पंजाब पुलिस ने भी किया था, तो क्यों सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात, ज़रूरी इकदाम नहीं किए गए थे। ये राना सनाउल्लाह साहब ने सवाल उठाया पंजाब हुकूमत के हवाले से भी, और PTI में इमरान खान साहब की अपनी जो इंतज़ामी है, जो PTI है उसके हवाले से भी बहुत से इशूज़ हैं। बगैर वक्त ज़ाया किए उसकी तरफ जाते हैं जो कि आज की अपडेट्स हैं, वो अपने सवालों में मैं शामिल करूँगी। आज हमने के लिए इन्वाइट किया आमिर ज़िया साहब को और मुर्तज़ा सुलंगी साहब को, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। कोशिश करेंगे कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन भी शामिल कर सकें, किसी इन्वेस्टिगेटर का भी कमेंट शामिल कर सकें, जो मामलात हैं जो हमारे लिए ऐड अप नहीं कर रहे, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, उस पर बात करेंगे। सुलंगी साहब आपसे आगाज़ करती हूँ। इमरान खान साहब की जो हमने तकरीर सुनी है, कुछ सेंसर्ड है, कुछ जो नाम वो ले रहे थे वो नहीं, लेकिन बाकी सारी गुफ्तगू जो उनकी थी लुबे लुबाब वो हम समझ चुके हैं। तो आपके ख्याल में आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान साहब ने नाम वही रिपीट किए हैं, 3 लोगों की तरफ इशारा किया है, वो सिविलियन लोगों को भी कहते हैं, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट। कल से हम एहतजाज भी देख रहे हैं, किस तर्ज और किस नौयत के एहतजाज हो रहे हैं। तो आपको कुछ वजाहत मिली इमरान खान साहब की गुफ्तगू में? कोई नई बातें आपके लिए थी, कोई खबर थी आपके लिए, या फिर वही बात है जो कई महीने से वो एक खदशे का भी इजहार कर रहे हैं और इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं? खबर तो आज का जो उनका खिताब था उसमें एक ही है, और वो खबर ये है कि कम से कम 1 हफ्ते तक तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा। 1 हफ्ते के बाद मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी और फिर उनका इनकी मुजवज़ा लॉन्ग मार्च पर क्या असर होगा, उसके बारे में मैं ज़्यादा तफसील से नहीं कह सकता। लेकिन जो कल का जो वाक़या हुआ है उसके बाद आज जिस तरह से वो एक्सरे दिखा रहे थे, तो इसने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं
اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل سے جو احتجاج ہو رہا ہے وہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے آج خود تسلیم کیا کہ ان کے پاس اطلاعات تھی کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت کافی عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد اس وقت جو سابق وزرائے اعظم پاکستان میں زندہ ہیں، چودھری شجاعت سے شروع کریں، یوسف رضا گیلانی سے شروع کریں، آپ راجہ پرویز اشرف سے شروع کریں، آپ شاہد خاقان عباسی سے شروع کریں، جتنے بھی وزراء اعظم ہیں، سب سے زیادہ وفاقی سیکیورٹی جس شخص کو حاصل ہے اس کا نام عمران خان ہے. 70% پاکستان پہ ان کی حکومت ہے. 65% آبادی کا صوبہ پنجاب، وہاں پر ان کی حکومت ہے جہاں پر ان پر حملہ ہوا. ساتھ ہی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. تو ان تمام خطرات کے بعد جو سیکیورٹی کا ماحول وہاں پر تھا کہ ایک بندہ ہینڈ گن کے ساتھ آپ کی جو کنٹینر ہے اس کی جو نام نہاد فولادی دیوار ہے اس کو توڑ کر گولیاں لوگوں کو آ کر لگتی ہیں یا اس کنٹینر کے ٹکڑے لوگوں کو لگتے ہیں، اس سے زیادہ گھامڑ صاحب جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں، ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ کی، جی سر میں بالکل آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں، اب ایسے میں چاہوں گی ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں تو آپ بات بھی کریں، اس پہلو سے بھی ہم بات کریں، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت جو باتیں کر رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے، ان کو ایک ہر طرف سے سازش کی بو آ رہی ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو ایسا کوئی الزام باقاعدہ طور پہ نہیں لگایا، لیکن فواد چوہدری صاحب آج یہ کہہ رہے تھے اور اشارتاً یہی بلکہ کلیئرلی یہ بات کر رہے تھے اور آئی جی پنجاب کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے تھے. تو کچھ ایسا نظر آیا کہ جیسے سرکاری اسپتال بھی نہیں کل گئے تو ٹرسٹ بھی نہیں تھا وہاں بیٹھی اپنی ہی کولیشن حکومت کے اوپر. ایسا کیا ماحول بن چکا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی، عامر ضیاء صاحب کا بھی کامنٹ ہوگا. اب ایک چیز ہمارے سامنے واضح ہے، عمران خان صاحب کی آج کی گفتگو کے بعد اور بھی زیادہ واضح ہے. عمران خان صاحب کے شکوے، اس وقت اتنا بڑا الزام، اس سے پہلے جب ان کی حکومت گئی اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز کی اگر ہم بات کریں، وہ کہتے تھے کہ بوٹ پالش کرنے والوں سے کیا میں نے مذاکرات کرنے، اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں، جہاں پر طاقت ہے وہاں پر ان سے خان صاحب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو اب اس ساری چیز میں آپ نے بے شک یہ ضرور کہا کہ حکومت کا کیا رول ہونا چاہیے تھا. وزیر داخلہ کے بیانات کے حوالے سے ہم بھی کچھ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک میچورٹی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی ان پارٹیز کے حوالے سے، لیکن خان صاحب کا اب جب مقابلہ ہی اداروں کے ساتھ ہے تو اس کو وہ کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں آگے؟ اور اس ساری صورتحال میں اب سیاسی بات چیت کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آتی ہے؟ بظاہر مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ حکومت کس بیسس کے اوپر کہے کہ ہم بات چیت کریں گے، یا خان صاحب کس بیسس کے اوپر اس حکومت یا ان جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے. ان کے لیے تو اس وقت صرف دو پاورز ایگزسٹ کرتی ہیں، ایک عمران خان کی خود اور ان کی پی ٹی آئی، اور دوسری طرف ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ابھی تک میرے سامنے ایک واضح پکچر ہے. دیکھیے جو براڈر پکچر ہے اس میں ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو اسے مذاکرات بھی نہیں کرنا پسند کرتے. تو یہ تو ان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. آبجیکٹیو اگر ہم بات کریں، معروضی جو حالات ہے اس میں بھی سب کو پتا ہے کہ جی اصل جو طاقت ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو ایک کہتے ہیں نا سرے آئینہ ہے. تو جو اصل طاقت جو اس ملک میں رہی ہے ہمیشہ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. اور اس میں اب تک جو ان کے راؤنڈ ہوئے اس میں ان کو حسب منشا جو ہے نتائج نہیں ملے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں کہ عمران خان کو میں کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین نہیں سمجھتا. عمران خان کو جو ہے فوج سے مطلب ہے کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے کہ جو مطلب بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ جس کا رول یہی ہونا چاہیے محدود. عمران خان جو ہے از ویری مچ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ جی سول اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک صفحے پہ رہ کے کام کرے. یہ ان کی خواہش ہے اور اسی کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو جو شکوہ شکایت ہے جو بقول ان کے کہ جی جن کو مبینہ طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بدعنوان ترین سیاستدان ہے، شریف ہاؤس آف شریف سے، اس کو جو دوبارہ اس کو ری ہیبلیٹیٹ کر دیا گیا پولیٹیکلی، ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے، نیب لاز میں تبدیلی آ گئی، یہ ان کا شکوہ ہے. اچھا یہ بات جو ہے بہت سارے عمران کی شکوہ نہیں ہے، بہت سارے پاکستانیوں کا بھی شکوہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ جناب سیسلین مافیا جو تھا وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا، اور ان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے تھے وہ ایک زمانے میں کبھی پیپلز پارٹی نے بنائے تھے، اور ان کے خلاف جو تحقیقات ہوتی تھی وہ ہمارے اعلیٰ ترین تحقیقاتی ادارے کیا کرتے تھے. ان کے عام ترین لوگ جو ہیں وہ مرتضی سلنگی صاحب جیسے صحافیوں کو، مجھ جیسے صحافیوں کو اور دیگر کو بریفنگ دیا کرتے تھے کہ جی یہ ان کے وہ ہیں. تو یکا یک چیزیں سر کے بل کیسے کھڑی ہو گئی؟ تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے.
اور ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب یہ سوال بالکل ایک جائز ہوتا ہے. یہ تو سوال اگر اس طرح کے سوالات جو خان صاحب اٹھا رہے ہیں، سوری عامر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ تمام کی تمام باتیں واپس خان صاحب کے اوپر بھی یہ سارے سوال اٹھ جاتے ہیں کہ جب آپ حکومت کے اندر تھے، آپ کو آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا احتساب انہوں نے نہیں کرنے دیا، آپ بولے نہیں اس معاملے کے اوپر. آپ آخری دن تک آپ آن ریکارڈ یہ بات کہتے رہے کہ ہمارے ان کے ساتھ معاملات مثالی ہیں. یہ بھی ہم نے کچھ پی ٹی آئی کے، کیونکہ ہم اس ٹائم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے جب خان صاحب کی حکومت جانے لگی تھی، تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم ابھی بھی پازیٹیو ہیں کہ یہ آخری دن روک لی جائے گی یہ ساری چیز. تو یہ تمام چیزیں تو جو خان صاحب سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ نے دکھایا تھا، تو یہ تو ریورس ہو کے خان صاحب کے اوپر بھی اٹھ جاتے ہیں سوال. نہیں دیکھیں، دو باتیں نا کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ عمران خان کی چوائس نہیں ہے کہ ان کا جو ہے تعلقات اداروں سے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے خراب ہوں. تو یہ تو ان کا ایک پالیسی تھا، تو وہ جتنا وہ ڈیگ کر سکتے تو انہوں نے کیا. لیکن یہ بات جو ہے کہ جی کہتے ہیں نا کیسز کا کلوجر نہیں ہو رہا، تحقیقات نہیں ہو رہی ہیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل سے نکل کے بیرون ملک چلے گئے، تمام سوال یہ نشان ہیں. تو اس پہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا جو پیشن تھا اگر ان کے بس میں ہوتا تو یقیناً کیسز کا کلوجر ہوتا. اس کا مطلب ہے ان کے بس میں نہیں تھا، ان کی خواہش تھی پھر بھی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی پاور کے ساتھ تو نہیں آتا، اس کی لمٹ ٹو پاور ہوتی ہے، تو عمران کے ساتھ بھی تھی. سولنگی صاحب کی طرف اسی لیے لے کے جاتی ہوں. سولنگی صاحب، اب یہ جو ایک صورتحال ہے جس کو بہتر طریقے سے احاطہ کر دیا عامر صاحب نے، جو خان صاحب سوچ رہے ہیں، جب اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارے بتاتے تھے، یہ عدالت کہتی تھی کہ یہ مافیا ہیں، یہ لوگ سب اب یہ کیوں نہیں کہہ رہے، اور میں ابھی تک اسی بات کے اوپر قائم ہوں کہ یہ ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ جب میں حکومت کے اندر تھا تو میں بہت ساری چیزیں پروو نہیں کر سکا. اس صورتحال میں اب پھر کیا حل ہو سکتا ہے اس بات کا؟ دیکھیں، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا کہ عمران خان ایک صفحے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. عمران خان میرے خیال میں ایک جماعت کی ایک آمرانہ نظام چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ کرنے دے گی. اسی وجہ سے انہوں نے ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی، جھوٹے کیسز بنائے، جیلوں میں ڈالا، جو میڈیا پہ پابندیاں لگائیں، پارلیمان کو مفلوج کیا. تو وہ ان کا خواب کچھ اور ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد جس طریقے سے انہوں پاکستان کی ملٹری کو ٹارگٹ کیا ہے عمران خان نے، وہ کسی پاکستان کے سیاستدان نے نہیں کہا. کسی پاکستانی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کر میری حکومت گرائی ہے. کسی نے نہیں کہا. کسی نے میر جعفر، میر صادق غدار نہیں کہا پاکستان کے سرونگ جنرلز کو. یہ پہلے نہیں ہوا. اور اب جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں جی 4 لوگوں نے مجھے قتل کرانے کا منصوبہ کیا ہے، تو بہادر خان جو ہے وہ نام لے لیں نا. ایک صاحب کے تو نام لے لیے، تو باقی کے بھی لے لیں کیونکہ وہ بہادر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ کوئی، میرے خیال میں وہ ایک ایسے لاڈلے تھے، ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کا اقتدار جس ناز و نخرے سے ان کو لایا گیا تھا کبھی ختم ہوگا. تو وہ اب بہت تل ملا رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں. نام ویسے سولنگی صاحب وہ لے رہے ہیں، آج وہ بہت سارے نام لے رہے ہیں، بہت سارے نہیں، مطلب 4 ایک ہیں، میں اگر کاؤنٹ کر کے مل کے 3-4 بن جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں چلا نہیں پا رہے ہیں اس وقت، جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، جو الزامات ہیں وہ کافی آل اوور دا پلیس ٹائپ کے بھی ہیں. تو لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کس طرف آگے، اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس میں کن کن لوگوں کے ایگزیکٹلی نام ہوتے ہیں. اب آپ دونوں سے ہی پہلے عامر صاحب آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ ابھی تک جو لگ رہا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ خان صاحب کے رابطے تو رہے لیکن کوئی، اور پرویز الہی صاحب کے تھرو بھی ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کوئی سازگار ثابت نہیں ہوئے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، ابھی بھی گنجائش ہے؟ اگر شخصیات کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی کوئی گنجائش بن سکتی ہے، کوئی ایسی صورتحال کہ خان صاحب کے ساتھ ایک مختلف طریقے سے ڈیل کیا جائے، کوئی بات چیت ہو، کوئی مذاکرات ہو ہی جائیں، یا پھر آج جس طرح خان صاحب نے کھل کر مزید نام دوبارہ ایک بار نام سامنے رکھ دیے اور تنقید اپنی رکھی ہے، اس کے بعد یہ زیادہ خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ گنجائش بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے آج کے بعد؟ گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے مذاکرات کی، اور آخر میں آپ دیکھیے گا کہ کہتے ہیں نا ایک براڈر نیشنل انٹرسٹ کے اندر مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور مذاکرات سے نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ جو آپ نے کہا کہ شخصیتوں کی تبدیلی کے بعد کہ غالباً کوئی چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں، تو بالکل اس چیز سے امکان ہے. ظاہر ہے کہ فوج جو ہے اس ملک کا سب سے حساس ادارہ ہے، اس کی جو کہتے ہیں نفس جو انگلیاں ہیں اسے پتہ ہے
کہ پاکستان کا عوام کا سینٹیمنٹ کیا ہے, اس کی اسپریشنز کیا ہیں, ان کی امنگیں کیا ہیں, تو اس کے خلاف جو ہے پاکستان آرمی نہیں جا سکتی, اور وہ ان امنگوں کی ترجمانی کرے گی, اور کرنی چاہیے اس کو. ان کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں پاکستان آرمی سے. جب کہتے ہیں جی پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی اس پاکستان آرمی, تو یہ جو سب پورا ایک کہتے ہیں نا کہ بدمزگی آئی ہوئی ہے اور تنقید ہو رہی ہے اور شور ہم دیکھ رہے ہیں, یہ کرائسس ختم ہونا چاہیے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اسپیس دینی پڑے گی, دینی چاہیے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے باقاعدہ کوشش کی فوج کو ڈیوائڈ کرنے کی. نواز شریف صاحب نے باقاعدہ جو ہے تنقید کی, لیکن 5 مرتبہ انہوں نے 5 آرمی چیفز لگائے, 5 سے ان کا جھگڑا ہوا, اور 5 بار جو ہے ان کو دوبارہ اسپیس ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ادارے بھی سمجھتے ہیں, وہ یہ نہیں کر لیتے, کوئی قبائلی دشمنی نہیں ہوتی ہے کہ ایک بار ہو گئی تو ہو گئی. تو انہوں نے اسپیس دیا نواز شریف صاحب کو. دیکھیں لوگ عمران کو لاڈلا کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اصل لاڈلے تو نواز شریف صاحب ہیں کہ ان کو بار بار موقع ملتا ہے, وہ بار بار لڑتے ہیں اور بار بار موقع ملتا ہے ان کو. تو اسی طرح عمران خان نے بھی اس طرح کی نہ کرپشن کی ہے, نہ ملک کو لوٹا ہے, نہ کچھ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اسپیس بھی ہے, مقبولیت بھی ہے, بڑے قداور رہنما ہیں, ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے, مشکل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اور اب بھی دیکھیں کہ گولی کھانے کے بعد مطلب ہے وہی ہے کہ میں دوبارہ نکلوں گا, میں دوبارہ مطلب جلوس نکالوں گا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی, لوگوں کو بڑا مطلب بالکل. عامر صاحب آپ سے اگری کرتے ہوئے میں خاص طور پہ یہ جو کل خان صاحب کے وہ جو مناظر آئے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے فوری بعد جب وہ کنٹینر کے دروازے میں پہنچے تو انہوں نے, حالانکہ ان کی ٹانگ پہ اس وقت گولی لگی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے کارکنوں کے سامنے بڑی ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا عمران خان صاحب نے, اور یہ انہوں نے اچھی لیڈرشپ سکلز دکھائی ہیں جس کی وجہ سے کچھ جو جذبات تھے وہ تھوڑے کنٹرول ضرور ہوئے عوام کے, ورنہ ایسے موقعوں کے اوپر واقعی غم و غصہ بہت زیادہ تھا. سولنگی صاحب, ابھی جو سوال میرا عامر ضیاء صاحب سے تھا, لیکن دوسری طرف معاملہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب پک اینڈ چوز چاہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے مبینہ طور پہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 3 نام بھی بھجوا دیے تھے کہ یہ 3 ہے میری مرضی کے, ان میں سے کوئی ایک لگا دیں, کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اب اگر تبدیلی ہوتی ہے, ہم تو ایسے ہی سوچ سکتے ہیں کہ ان 3 میں سے کوئی ایک نام نہیں لگتا, مزید کام خراب ہوگا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے بھی ان میں بھی ان کی بھی پالیسی کچھ مختلف ہو سکتی ہے اگر شخصیات تبدیل ہوں, یا یہ ایک لمبی پلاننگ کر لی گئی ہے اور خان صاحب نے جس قسم کا بیانیہ اپنایا ہے آپ کو مشکل لگتا ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی لچک دکھائی جائے اداروں کی طرف سے؟ پہلے تو میں اپنے دوست عامر ضیاء کی تصحیح کر دوں. نواز شریف نے 5 آرمی چیف نہیں لگائے, 3 لگائے, اور وہ شروع ہوتے ہیں جنرل پرویز مشرف سے, اور اس کے بعد راحیل شریف اور جنرل باجوہ. اس سے پہلے جو تھے وہ صدارتی نظام میں صدر کے پاس اختیار تھا, وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ, اس میں انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے دور رہے گی, آئین کی جو حکمرانی ہے اس کا ساتھ دے گی, اور یہ فیصلہ جب لیڈرشپ تبدیل ہوگی تب بھی یہی رہے گا. اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اس لیڈرشپ نے کیا ہے جس نے اگلے 15-20 سال فوج کی قیادت کرنی ہے. عمران خان کو اس لیڈرشپ نے بھی کہا ہے, جنرل باجوہ نے بھی کہا ہے, آپ اپنے وقت کا انتظار کریں یا آئینی طور سے اس حکومت کو بدلیں, الیکشن میں آپ جیت کے آ جائیں, آپ وزیر اعظم بن جائیں. تو ان کے سیاسی پرامن آئینی طریقے سے وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں, نہ آج ہے نہ کل ہو. ایک تو سولنگی صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے اور یہ بڑا ہر کوئی کسی کی طرف سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ تمام معاملات جو تھے یہ پنجاب حکومت کے انڈر آ رہے تھے. آج وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ تھریٹ الرٹس نہ صرف وفاق سے بلکہ پنجاب پولیس کی طرف سے بھی خان صاحب کو جاری ہوئے. لیکن پھر کیا ہوا, یہاں پر بہت سارے سوال ہمارے ذہنوں کے اندر بھی ہیں کہ کیسے ضلع گجرانوالہ کا واقعہ جو گجرات کی تھانے میں منتقل کر دیا گیا, وزیر آباد میں واقعہ پیش آیا تھا, کیا کردار اس وقت پنجاب حکومت کا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس وقت کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ جس صوبے میں ان کی اپنی حکومت ہے ان کے اوپر بھی وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے؟ نام لے لینا بہت آسان ہوتا ہے اس وقت وہ اداروں کی شخصیت کا, لیکن جو ابھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جن ملک کی شخصیات کا, پرائم منسٹر صاحب ہوں, وزیر داخلہ ہوں, یا پھر اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیت کا وہ نام لے رہے ہیں, وہ کافی ایویڈنس ہے کہ کسی نے قتل کرانے کی, ان شخصیات نے قتل کرانے کی کے لیے یہ حملہ کروایا عمران خان صاحب کے اوپر کل. دیکھیں اب سے ایک بات تو طے ہے کہ سیکیورٹی لیبس تو ہے, اور وہ سیکیورٹی لیب جو ہے کہ مطلب کوئی اتنا حصار نہیں تھا کہ اتنا قریب ان کے قاتل پہنچ گیا, جو ممکنہ ان کا وہ تھا اٹیکر تھا اتنا قریب پہنچ گیا.
اور بقول PTI کے کئی زاویوں سے فائرنگ ہوئی ہے، تو وہ سیکیورٹی لیبس اپنی جگہ. لیکن اگر آپ براڈر پکچر میں بات کریں، یہ جو ہے نا فٹ نوٹ اور ہسٹری ہوں گے کہ فلاں تھانے میں کیوں چلا گیا اور ویڈیو کیسے لیک ہو گئی، فلاں چیز کیسے ہو گئی نا. براڈر پکچر یہ کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں بڑا ایک مطلب ہے کہ ایک سیاسی بحران ہے، اور اس بحران کی جو ہے مطلب ہے بہت ساری شکلیں ہیں، اور شکلوں میں یہ بھی ہے کہ جی عمران خان جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے. اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، جب اعتماد کی کمی ہوتی تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جی وفاقی حکومت، ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت ہے، اس کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے، تو کہیں پر بھی پینیٹریٹ کر کے اگر ان کے ذہن میں آیا ہوا ہے تو کچھ بھی چیز کر سکتی ہے. تو جو ان کے خدشات ہیں آپ اس کو رد نہیں کر سکتے، آپ ان کو پوری طرح بائے نہیں کر سکتے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو ان کے جو ہائی لائٹ ریڈ فلیگ اس کی کچھ بیسز ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ تحقیقات ہو اس چیز کی، غیر جانبدار تحقیقات ہو. اور یہ جو مطالبہ ہے کہ کم از کم جو متنازع شخصیات ہیں، کم از کم انٹیریئر منسٹر بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو کہتے نا پانی ڈالتے، لوگوں کو PTI کے لوگوں کو ذرا تسلی دلاسا دیتے، انہوں نے ان کا جو دھمکی آمیز لہجہ حملے سے پہلے تھا وہ حملے کے بعد بھی تھا. حملے سے پہلے کہتے تھے عامر صاحب اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، ایک یہ بھی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک دن پہلے جو وزیر داخلہ کا بیان آیا تھا، ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اس کے فوری بعد ایک تو فواد چوہدری صاحب نے اسٹیج پہ چلے گئے، انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا کے لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مزید اشتعال انگیز بات کر دی انہوں نے. پھر اسد عمر صاحب، بے شک عمران خان صاحب، ہمارے جو ذرائع بھی بتاتے ہیں وہ یہی ہیں، بتاتے ہیں کہ خان صاحب اسپتال میں تھے اور ان کے احکامات کے اوپر اسد عمر صاحب اور انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے کل کی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ PTI کا ریئیکشن اور شروع سے جب سے ان کی حکومت گئی ہے ان کی اس قسم کی سیاست ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر کہ یہاں پر کوئی ہم ایکسپیکٹ کرتے کہ حکومتی شخصیت عمران خان صاحب کو کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے پہنچ جاتی یا ہمیں کوئی ایک مصالحت والا رویہ بنتا ہوا نظر آتا؟ دیکھیں بات یہ کہ جب کسی رہنما پر حملہ ہوتا ہے تو ایک بڑی جذباتی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں اسی طرح کا جو ہے ایک رویہ آپ کو نظر آتا ہے جس میں جذباتیت بھی ہوتی ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں اشتعال بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. کیونکہ وہ ایگریف پارٹی ہے، وکٹم ہے، ان کا ایک آدمی مر گیا، ان کے 9 لوگ 10 لوگ زخمی ہو گئے، ان کا جو سب سے بڑا سیاسی رہنما ہے وہ زخمی ہو گیا، اس کے مطلب دونوں پیروں میں جو ہے گولیاں لگی. اس طرح کا جو رد عمل سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت آپ جوش خطابت میں یہ بات کہتے ہیں. حکومت کے پاس جو ہوتا ہے یہ لگژری نہیں ہوتی جذباتی ہونے کی. جب آپ اداروں کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر آپ کو بہت ہی کولڈ بلڈڈ طریقے سے آپ کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ ایک انصاف کریں اور پھر امن و امان کو یقینی بنائیں. آپ کے پاس مارجن آف ایرر نہیں ہوتا کہ آپ بھی اسی لہجے میں بات کریں، وہ بھی اس وقت کریں کہ جب دوسری پارٹی جو ہے جس کو مشکل ہوئی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اعتماد سازی کرتے. تو ہماری جو ایک میچورٹی کا ایک میچور ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آیا بدقسمتی سے. وہ ہمیں انفارچونیٹلی آج کل نہیں ہر طرف سے. عامر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں اگلی دفعہ آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ PTI اتنے دنوں سے بات کر رہی تھی تو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، اور پنجاب حکومت کا خاص طور پہ رول اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سولنگی صاحب حکومتی ریئیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک بات کل سے گردش کری ہے اور وہ کلپ بھی عمران خان صاحب کا جو انہوں نے چند مہینے پہلے یہ بات کہی تھی کہ مجھ پہ حملہ کروایا جائے گا اور اس کو مذہبی جنونیت کا نام کہہ دیا جائے گا. یہ جو ملزم ہے اس کے اعترافی بیان میں بھی ایک بیان آیا حیرت انگیز طور پہ فوری واقعے کے بعد پبلک کر دیا گیا، میڈیا میں بھی آؤٹ کر دیا گیا اس کو. کل رات اس کے 2 مزید بڑے طویل قسم کے بیانات آئے ہیں اس ملزم کے جس میں وہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ اس نے کس مذہبی حوالوں سے یہ محسوس کیا کہ وہ یہ اس قسم کا انتہائی اقدام اٹھا لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی جب آفیشلی ایک طرف سوالیہ نشان ہے اس شخص ملزم کے بیان کے اوپر، ابھی بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک ہی طرف سے فائر ہوا یا 2 طرف سے ہوئے، اس سب کے کنکلوڈ ہونے سے پہلے وفاقی وزراء بے شک یہ بیان کی بنیاد پہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایڈ اپ کرتی ہیں دونوں چیزیں، اور پھر PTI کا یہ شک و شبے کا اظہار کرنا تو پھر اس کے اوپر بنتا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے خدشے کا اظہار کیا تھا چیزیں ویسے ہی انفولڈ ہو رہی ہیں. حکومت بھی یہی بات کر رہی ہے کہ مذہبی جنونیت کا واقعہ پیش آ گیا خان صاحب کے ساتھ. دیکھیں خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ جی کسی بندے سے مجھے قتل کروایا جائے گا اور مذہبی جنونیت پہ الزام لگایا جائے گا، اگر خان صاحب کی ہی بات کو مانے تو خان صاحب کا کرن تھاپڑ کے ساتھ جو انٹرویو ہے اس کو نکال لیں. اس میں وہ کیا کہتے تھے؟ کچھ ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ یہ کہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا. پاکستان جو ہے وہ ایک بہت انٹالرنٹ ملک ہے، یہاں پر بہت عدم برداشت ہے، یہاں پر بہت مذہبی منافرت ہے، یہاں پر بہت فرقے واریت ہے. تو یہ جو بیج بوئے گئے تھے پاکستان کی ریاست کے اندر وہ خان صاحب کو نہیں پتا.
खान साहब ने खुद भी इस तरह की जो नफरत अंगेजी है और अदम बर्दाश्त है उसकी हाल ही में आबियारी की है। आप फैजाबाद धरना भूल गए, आप भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था, जो टीएलपी का जो धरना था उसके बारे में, ये मशाइख कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे थे। तो ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुआशरा बन गया है जो कि अदम बर्दाश्त का है। और फिर खान साहब जो है वो सुबह से शाम तक जो रियासत मदीना के खुतबे हमें सुनवाते हैं और फिर ऐसी बातें करते हैं जो कि काफ़ी जो है वो मुतनाज़ा हो सकती हैं। तो खान साहब को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। ये मुमकिन है कि ये बंदा जो है सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, ये जी 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 आपको कोई वन लाइनर कंप्लीट कर लें सोलंकी साहब जी। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये मुमकिन है कि ये बंदा एक किसी ऐसे सोच का हो, ये मुमकिन है कि प्रोफेशनल किलर हो, लेकिन तफ्तीश हो तो पता चलेगा ना। तफ्तीश किसने करनी है? तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की नजर नहीं आ रही, और बिल्कुल जो बयान है सोलंकी साहब जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारी बात हो रही है उसकी भी कोर्ट ऑफ लॉ में तो कोई कानूनी हैसियत होगी नहीं। तो ये मामला हमें यकीनी तौर पे हर पहलू से देखना होगा। जो इल्ज़ाम विक्टिम की तरफ से लगाए जाते हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो उस पर खान साहब ने जिन लोगों के नाम लिए हैं, इस हवाले से अब आगे क्या डेवलपमेंट होती है ये हमें आने वाला वक्त ही, आने वाले दिन ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इस मामले के हवाले से हम गहरी नज़र रखेंगे और रिपोर्ट करते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।